अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं तमाम नए आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं तहे दिल से। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, नए आ रहे हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह आपको मज़े मज़े के नावल मिलते रहें। सो अभी हम जल्दी से जाते हैं और एपी को करते हैं जी रीड। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 35। नावल निगाह शाज़मीन मेहदी। अरे हैज़ल बच्चा, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? कुछ नहीं छोटी ताई साईं। हैज़ल, क्या हुआ है तुम्हारे हाथ पर? हादिया बेगम ने हैज़ल का हाथ थामा। अम्मा साईं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। पर तुम्हारा हाथ। हैज़ल ने एक चोर नज़र बदर पर डाली जो अनजान बना नाश्ता कर रहा था। वो तो ऐसे अनजान बना बैठा था जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो, मगर हैज़ल नहीं जानती थी उसकी बेशक नज़रें उसकी तरफ नहीं थी, मगर बाकी तमाम हिस्सें उसी की तरफ मतवज्जा थीं। हाँ हैज़ल, बताओ क्या हुआ? तुम तो कभी आग के नज़दीक भी नहीं गई, फिर ये हाथ कैसे जल गया? रमला ने जूस का सिप लेते खोजती नज़रों से देखते पूछा। हाँ गुड़िया, क्या हुआ आपके हाथ को? शावी लाला, वो असल में रात को मुझे भूख लगी थी तो मैंने इसलिए खाना गर्म कर रही थी, ओवन से प्लेट निकाली तो हाथ जल गया। ओह गुड़िया, आपको दिखान देना चाहिए था ना। जबकि बदर तो उसके इस सफाई से बोले झूठ पर गश खा उठा। उसने एक दाद देती नज़र उस पर डाली, जबकि हैज़ल भी उसी की तरफ देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली। बदर ने आईब्रो अचकाते दाद दी, जबकि हैज़ल ने दांत पीसे। पहले तो तुम्हें कभी रात को भूख नहीं लगी? रिमला ने बात बढ़ाई। आज के बाद जब भी भूख लगेगी उसे कहूँगी आपसे इजाज़त ले के आया करे कि लगूँ के ना। हैज़ल ने उसे देखते कुछ सख्त लहजे में कहा। भाई ने अलग मुसीबत में फंसा दिया था और बहन की जासूसी ख़त्म नहीं होने का नाम लेती। सबके सामने मिलने वाले जवाब पर रमला अपना समूह लेकर कर रह गई, जबकि तमकिन और रमीशा ने मुस्कुराहट दबाई। तुम मुझे कहती खुद क्यों गई किचन में? देखो हाथ जला लिया। अरे बड़ी ताई साईं, ठीक हूँ, इतनी सी तो चोट है। आप सब तो ख्वाह मुहा में परेशान हो गए। वो जंजला उठी। यहाँ तो लोग गोली खाकर भी पुरस्कून होते हैं के पास बैठे को भी पता न चले। अब की बार उसकी कही बात पर सबकी उसकी तरफ मतवज्जा हुए। क्या मतलब? अकरमा ने पूछा, जबकि बदर ने नफ़ी में सर झटका। कुछ नहीं हो सकता था इस लड़की का। कुछ नहीं लाला, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रही हूँ। आप सब तो ऐसे परेशान हो गए जैसे मुझे खुदा नवास्ता गोली लग गई हो। इतनी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। हैज़ल ने मुस्कुराते बात डाली। हैज़ल, सच्ची लाला? छोड़ें, बताए ना, आपने वादा किया था शॉपिंग पर लेकर जाने का। हैज़ल, तुम कहीं नहीं जा रही। अकरमा की बात अभी मुंह में थी जब बदर ने संजीदा सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। बल्कि तुम में से कोई भी लड़की फालतू में बाहर नहीं जाएगी इन दिनों। क्यों बदर बेटा, खैरियत? सब की नज़रें बदर के चेहरे पर मरकूज़ हुई। जी सब खैरियत, मगर जब तक आगा साईं वापस नहीं आ जाते तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। पर मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। हैज़ल की आवाज़ पर बदर ने उसे देखा। जो भी चाहिए लिस्ट तैयार कर देना, घर में मिल जाएगा, वो कहते उठा। हैज़ल की आंखों से फिर बारिश शुरू हो गई। बदर एक खामोश नज़र डाली और बाहर की जानब बढ़ गया। खुद बेशक घूमते रहे, मगर हम पर पाबंदी है। तुम रो नहीं, मैं करता हूँ बात बदर से। सच्ची शावी लाला, मुच्ची? हैज़ल ने आंखें फ़ौरन साफ की। बदर, वो नादान है, जानते हो, ज़िद्दी है। नहीं समझती? तुम फिक्र मत करो, मैं खुद साथ जाऊँगा। पर तुम कैसे जा सकते हो? मैं देख लूँगा। ठीक है, फिर साथ अकरमा को भी ले जाना और गार्ड्स को भी। ओके। जैसे ही हैज़ल को हाँ की खबर मिली थी वो खुशी से चहक उठी। एहतियात से जाना। ओके। और फिर हैज़ल, तमकिन दोनों, बल्कि साथ उन्होंने रमीशा को भी तैयार करवा लिया था, जबकि तमकिन ने रमला से कहा था, मगर उसने इनकार कर दिया। हैज़ल ने तो वैसे भी उसे पूछा तक नहीं था। शावी लाला, अपना क्रेडिट कार्ड भूल जाइएगा, आज हम हाली करके वापस करेंगे। हैज़ल ने गाड़ी में बैठते ही दोनों के क्रेडिट कार्ड हथियार लिए थे। अरे मेरी प्यारी बहना, मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, मेरा कार्ड सोच समझ कर ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना। अकरमा ने दहाई दी। हाँ, मेरा मेडिकल मुकम्मल हो जाए फिर मैं खुद अपनी प्यारी सी बहन को दुबई से शॉपिंग करवाऊंगा इंशाल्लाह। तौबा तौबा अकरमा लाला, अभी तो कल बदर लाला ने आपके अकाउंट में इतनी भारी अमाउंट ट्रांसफ़र करवाई थी। हैदर की बात पर वह चौंका। तुम जासूसी कर रही थी मेरी? अरे तौबा, मैं ऐसे गुनाह वाले काम नहीं करती। असल में बदर लाला ने बैंक में मेरे सामने कॉल की थी।
वैसे सच सच बताएं अकरमा लाला, इस 25 लाख का आपने क्या करना है? मेरी माँ, ये देखो हाथ। उसने दोनों की नोक झोंक में रास्ता ख़त्म हो गया था, जबकि रमीशा और तमकीन सारा रास्ता अकरमा और हैज़ल के ड्रामे सुनती रहीं, जबकि शावी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था कि वो हवेली कम ही जाता था, इसमें ही भलाई थी। अकरमा तुम जाओ, इनके साथ मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, जबकि तुम तीनों अकरमा के साथ रहोगी, कोई भी अकेली आगे पीछे नहीं होगी, वरना बदर लाला ने आपको हवेली इंटर नहीं होने देना है। ना हैज़ल ने उसकी भी टांग खींची। ऐसा ही समझ लो गुड़िया। गाड़ी पार्क करने के बाद वो फ़ोन सुन रहा था जब उसे किसी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़ के इर्द गिर्द देखा, मगर सामने तो कोई नहीं था। फिर ये आवाज़, वो आगे बढ़ा। क्या हो तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है क्या? सामने ही सड़क और पार्किंग एरिया को अलग करने के लिए जो फुटपाथ पर रेलिंग लगाई गई थी, वो पौधों के पास एक वहाँ पौधों के पास एक लड़की घुटनों के बाल बैठी हुई थी। ऊंची पोनी टेल में उसके बाल हल्की हवा के साथ उड़ रहे थे। जीन्स के साथ उसने वाइट फ्रॉक पहन रखी थी, जबकि पाँव में वाइट ही जॉगर थे। आखिर वो क्या कर रही थी और बातें किसके साथ कर रही थी? कौन था सामने? उसे जानने का तजस्सुस जागा। बिला इख्तियार ही वो आगे बढ़ा। गौर फिक्र करने के बाद भी उसे समझने वाला नजर न आया। तभी उस लड़की के पास रखा बैग खोला और उसमें से पानी की बोतल निकाल कर उसे खोला। तभी उसे चूं चूं की आवाज़ आई थी। वो चौंका और पौधों के बीच देखा, जहाँ एक नन्हा सा पपी बैठा था। शायद वो ज़ख्मी था, बल्कि यकीनन वो वहाँ रुककर देखने लगा। उस लड़की ने इर्द गिर्द कुछ तलाश किया, मगर शायद जो उसे चाहिए था वो ना मिला। सफ़ेद मगर गुलाबी गाल, ऊपर से धूप में बैठने की वजह से उसके चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे सूरज की सुनहरी किरणों में चमक रहे थे। उसने अपनी बोतल का ढक्कन खोलकर उसी में पानी डाला और पप्पी के सामने रख दिया। अब उसे समझ आया था, वो पानी के लिए कोई चीज़ तलाश कर रही थी। पप्पी पानी पीने लगा। उसके बाद उसने बैग में से बिस्किट निकाले थे और बिस्किट निकाल कर पप्पी के सामने किया, जो उसने खा लिया। पप्पी के बिस्किट खाते ही उसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कान खिली थी। साथ ही उसके गाल का डिम्पल गहरा हुआ था, वक़्त जैसे रुका था। वो यकटक उसे देखने लगा। ऐसा नहीं था कि उसने हसीन चेहरे देखे नहीं थे, मगर उसमें कोई अलग बात थी। देखने में वो कोई देखने में ही वो कोई अंडर 18 लग रही थी। उसने चेहरा मोड़ते किसी को तलाश किया और तभी कोई उसे दूसरी तरफ आता दिखाई दिया। उसके हाथों में कुछ था, बाक्समा भैयू। वो जो भी था, उसकी पुश्त उसकी तरफ थी। वो चेहरा ना देख पाया। बच्चा, आप पीछे हो जाओ, मैं देखता हूँ। नहीं भैयू, मैं उसे उठाती हूँ, आप चेक करो कि क्या ज़्यादा चोट आई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे, जरासीम होंगे जो तुम्हें भी लग सकते हैं। उस शख्स के लहजे में बेपनाह फिक्र थी। याशा, बच्चा नहीं करो। याशा उसे उठाने लगी थी जब जरहान ने उसे टोका, और फिर जरहान ने खुद एहतियात से उस पप्पी की टांग पर एंटीसेप्टिक लगाते मरहम लगाया था और खुद उसे पट्टी की, जबकि वो छोटा सा पप्पी मुसलसल चूं चूं किए जा रहा था और मरहम को ज़ुबान लगाने की कोशिश कर रहा था। भैयू, मैं इसे साथ ले जाऊं? याशा ने इजाज़त चाही। कहाँ? घर? नहीं भैयू, प्लीज़। ओके, पर पहले इसे डॉक्टर चेक करेगा। अगर उसने इजाज़त दी तो तुम हाथ लगाओगी। ओके, प्रॉमिस। और फिर जरहान ने खुद ही उस पप्पी को उठाते, उस बॉक्स को खाली करते उसमें रखा और उसे लिए खड़ा हुआ, जब कि अब उस लड़की का चेहरा मुकम्मल तौर पर सामने था। चले हूँ, चले। उसे नीचे पड़ा बैग उठाया और दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। जरहान ने बॉक्स गाड़ी की बैक सीट पर रखा और खुद हाथों से ग्लव्स उतारे, जबकि याशा दूसरी तरफ से होती सवार हो चुकी थी। शावी लाला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग आपका वेट कर रहे थे। अकरमा को वापस नीचे आना पड़ा। हाँ, आ रहा था। चलो। कुछ हुआ नहीं। चलो, फ़ोन था एक ज़रूरी। शावी लाला, कहाँ रह गए थे आप? कॉल कर रहा था। तुम लोग क्यों खड़ी हो? जाओ शॉपिंग करो। पता ना, वक्त सिर्फ 2 घंटे का है, हमें वापस भी निकलना है। और फिर वो तीनों सामने गायब हो गई थी। वैसे कौन थी वो? अकरमा ने मुस्कुराहट दबाते आराम से पूछा। अकरमा की बात पर शावी चौंका। कौन? भाई, जिसे रुककर बड़े रामो सुकून गौर फिक्र से देखा जा रहा था। अकरमा वैसे बहुत मासूम थी, एज भी की भी बहुत छोटी होगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अकरमा, और ये सब हैदर के सामने मत कह देना। जाते जाते उसने रुक कर कहा, हाँ हाँ हाँ, मतलब सारी बात ठीक कही। मुझे मेरी 3rd नंबर भाभी साईं बहुत पसंद आई हैं। अकरमा, ओके ओके, चलें। इन तीनों को देखें, कहाँ कहाँ आपकी मेहनत की कमाई हलाल कर रही हैं।
ہاں بھائی لڑکیوں، دل کھول کر خرچ کرو، مگر میرا کارڈ مجھے واپس کر دو۔ کتنے کنجوس ہیں اکرما لالا آپ، یہ لیں پکڑے اپنا کارڈ۔ رمیشا نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ اسے دیتے کہا، ارے رمیشا گڑیا، آپ نے جو خریدنا ہے وہ خرید لو، میں یہاں ہی ہوں۔ اور اکرما تم اگر کچھ لینا ہے تو لے لو، میں یہاں پر ہی ہوں۔ اوکے، مجھے واقعی میں کچھ چیزیں لینی تھی، وہ کہتے وہاں سے نکل گیا، جبکہ 2 گھنٹے کب کے گزر چکے تھے، مگر ہیزل کی تو شاپنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بدر کی کال پہ کال آ رہی تھی، مگر ہیزل سن کر بھی انسنی کر دیتی۔ ایپیسوڈ نمبر 36۔ شاوی لالا، ہم کچھ لیٹ نہیں ہو گئے؟ ہیزل نے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھتے مدھم سے لہجے میں پوچھا۔ لیٹ نہیں، لیٹ؟ ارے نہیں نہیں، بس 12 ہونے میں 1 ہی گھنٹہ باقی ہے، جو حویلی کے دہلیز پر پہنچ کر پورا ہو جائے گا، اکرما نے تنزیہ کہا۔ ہیں جی، ہیزل نے جھرجھری لی، اگر کل میں زندہ رہ گئی تو ٹھیک، نہیں تو شاوی لالا آپ میری وصیت لکھ لیں۔ جبکہ دوسری طرف سنتے بدر نے بامشکل اپنا کہکا روکا تھا۔ سارے رستے اس نے تلقین کی تھی کہ اس کی کال آن رہے گی، اور شاویز شاہ نے اس کی بات مانتے فون آن رکھا ہوا تھا۔ یہ لو، اکرما نے پین اور کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ تمہاری وصیت کے لیے ورق۔ توبہ ہے اکرما لالا۔ اس نے کاغذ مٹھی میں دبایا۔ شاوی لالا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس نے رونی صورت بنائی۔ کچھ نہیں کہے گا بدر، شاویز نے فون کو دیکھتے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ یہ تو وقت بتائے گا، اکرما نے ڈرایا۔ شاوی لالا، ہم گھر کب پہنچیں گے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہیزل کی آواز پھر سے ابھری۔ گڑیا بس کچھ دیر میں۔ یہ تمہیں شاپنگ کرتے اور ڈنر کرتے یاد نہیں آیا تھا؟ اکرما لالا، کیوں آپ اس وقت مطلب بدر لالا کا کردار پلے کر رہے ہیں؟ مونسٹر اس کے منہ سے نکلتے رہا تھا، جبکہ گاڑی میں اکرما اور دوسری طرف بدر کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا کہنے والی تھی تم؟ کب؟ یہ کچھ دیر پہلے میں نہیں تو کچھ نہیں، اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ قریب 15 منٹ کے بعد وہ لوگ حویلی میں داخل ہو گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے شاویز شاہ نے ایک نظر مرر میں پیچھے ڈالی۔ دونوں گاڑیاں انہیں بحفاظت حویلی پہنچا کر واپس ہو گئی تھیں۔ ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزر گئی۔ ان سب کے نیچے اترتے ہی ملازم بھاگتے آئے تھے۔ شاویز نے گاڑی کی ڈگی اوپن کی تو وہ سامان نکالنے لگے۔ ہیزل بچی، اب اپنے اوپر فاتحہ پڑھ لو، اس کی بڑبڑاہٹ پر ہمیشہ اور تمکین نے مسکراہٹ دبائی۔ ہال میں قدم رکھتے ہی ہیزل کو بدر ادھر سے ادھر چکر لگاتا نظر آیا تھا۔ وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ، کندھوں پر کیمل چادر ڈالے، بازو کمر پر کیے، ایک ہاتھ سے دوسرے کی کلائی تھامے وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ گھنی مونچھوں تلے لب ایک دوسرے پر پیوست تھے، ترتیب سے سیٹ بال۔ سب کو آتا دیکھ وہ رکا تھا، جبکہ ہیزل کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ اس نے چادر کے کونے میں چھپے لبوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کیا۔ بدر نے ایک نظر ہیزل کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ چہرہ جھکا گئی۔ شاویز، اوپر آؤ۔ بنا کسی کو کچھ بھی کہے وہ بے حد سرد سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی اور سنجیدگی پر احتشام شاہ اور اعتزاز شاہ بھی چونک گئے تھے۔ اس کی اتنی سنجیدگی کسی بڑے خطرے کی علامت تھی۔ بدر، اعتزاز شاہ کی بات پر اس نے انہیں دیکھا۔ بابا سائیں، آپ سے بعد میں بات ہوگی۔ اور پھر وہ دونوں اوپر چلے گئے۔ ہیزل نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ حیران تھی کہ بدر لالا نے کچھ کہا نہیں تھا۔ پر کیوں؟ سب ٹھیک ہے بدر؟ میرے رہتے میں کچھ غلط ہونے بھی نہیں دوں گا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ شاویز کو شہر کی حدود سے نکلتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ تبھی اسے بدر کی کال آنے لگی تھی۔ اس نے فون کا بٹن پریس کیا، مگر بلوٹوتھ کی وجہ سے ہیزل لوگوں کو پتہ نہ چل سکا۔ میں جو کہنے جا رہا ہوں غور سے سننا، کوئی جواب نہ دینا۔ شاویز، تمہاری گاڑی کا پیچھا ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اکرما کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سب کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرا فون کٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے آدمی بھیج چکا ہوں تم لوگوں کو حفاظت سے لانے کے لیے۔ بحفاظت لانے کے لیے، تب تک تمہیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ ہیزل کو ایک آنچ بھی نہ آئے۔ کہاں پہنچے تم لوگ؟ بدر دوسرے فون پر اپنے آدمیوں سے بھی محو گفتگو تھا۔ بس 10 منٹ کی دوری ہے۔ ہوا کی روش پر گاڑی کو اپنی حفاظت میں لو۔ جی سر۔
میرے گھر والوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوگا سر، ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی چھوٹی بی بی جی کی حفاظت کریں گے۔ گاڑی قریب ہے، آپ نے جس کی لوکیشن بھیجی تھی۔ جبکہ بدر کی نظریں سامنے اسکرین پر نظر آتے حیدر کے فون کی لوکیشن پر جمی تھیں۔ شاویز کی گاڑی کا پیچھا کرتی گاڑی اپنے ارد گرد 2 ہتھیاروں سے لیس سیاہ گاڑیوں کو دیکھتے اس کے اندر بیٹھے لوگوں کا خون خشک ہوا۔ سر، کام ہو گیا، ان لوگوں کا کیا کرنا ہے تم لوگ جانتے ہو۔ یس سر۔ اور پھر 2 سیاہ دھول اڑاتی گاڑیاں اس گاڑی کو اپنے جھرمٹ میں لیے رستہ بدل گئی تھیں، اور باقی 2 گاڑیاں شاویز کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر انہیں بحفاظت حویلی لے آئی تھیں۔ جبکہ ساتھ بیٹھے اکرما یا لڑکیوں کو شک و شبہ نہیں ہوا تھا وہ کس مصیبت سے گزر آئے تھے۔ مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ شاویز شرمندہ تھا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ موت کی دعوت وہ خود اپنے آپ کو دے کر آئے تھے۔ وارن کیا تھا میں نے، دور رہنا حویلی اور حویلی کے لوگوں سے، مگر وہ باز نہیں آئے۔ اب مجھے اپنے طریقے سے نبٹنا ہوگا۔ بدر کے چہرے پر غضبناک تاثرات تھے۔ بدر، تم بھول رہے ہو کیا وعدہ کیا ہے تم نے آغا سائیں سے؟ کچھ عرصہ تک تمہارے سر پر سردار کی دستار سجنے والی ہے، اور علاقے کے سردار کو اپنے غصے اور جذبات پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ میں ایسی دستار بندی کو نہیں مانتا جو میرے گھر والوں کی عزت کی طرف نگاہ کرنے والی کی آنکھیں نوچنے سے روک دے۔ بدر، جو صبح حیدر نے گولی کی بات کی تھی وہ کیا معاملہ ہے؟ بدر کچھ نہ بولا۔ حیدر، کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتی، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں یہاں نہیں رہتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس سب سے دور رکھو گے، تم مجھے اس سب سے دور رکھو گے، حویلی کے باقی لڑکوں کی طرح۔ شاویز نے کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تبھی اس کے ہاتھ سے کچھ ٹکرایا۔ تمہیں گولی لگی ہے؟ شاویز کی آواز میں بے یقینی تھی، کیونکہ چادر کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر اس کے بازو پر پٹی بندھی تھی۔ ہاں، کیسے ہوا یہ؟ اس کی اتنی ہمت! غالباً ابھی 5 منٹ پہلے تم مجھے خود کو کنٹرول میں رہنے کا سبق دے رہے تھے۔ بدر نے یاد دہانی کروائی۔ بدر، وہ بول رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں بلکہ تمہارے 5 بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ جانتا ہوں، مگر تم کسی کو کچھ نہیں کہو گے۔ بس رمیشہ تمکن کی یونیورسٹی کے گرد گارڈ کی سیکیورٹی بڑھا دو، اوکے؟ اور ہیزل کہیں بھی آنی جانی نہیں چاہیے میری اجازت کے بنا۔ آج بھی تمہیں نے کہا تھا، تمہیں لے کر گیا تھا، شاویز نے یاد کروایا۔ اس کی بات پر بدر نے گہرا سانس لیا۔ بدر جیسے ہی ہیزل کو انکار کر کے آیا تھا، ہیزل کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، وہ بے چین ہوا تھا۔ فوراً شاویز کو بلا کر اسے شہر لے جانے کا کہا تھا۔ تم ہیزل لوگوں کو شہر لے جاؤ، مگر صرف 2 گھنٹوں کے لیے۔ 1 منٹ میرے بھائی، تم شاید بھول رہے ہو تم نے خود انکار کیا ہے نیچے، اور اب مجھے میسج کر کے ہاں کا کہہ رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تم جانتے ہو وہ سب کی بے حد لاڈلی ہے، اگر وہ کسی سے ڈرتی ہے تو صرف مجھ سے، اور میں یہ ڈر ختم نہیں کر سکتا۔ وجہ تم جانتے ہو، اس لیے اسے لگنا چاہیے میں راضی نہیں، مگر تم لے کر جا رہے ہو۔ واؤ، زبردست! کیا پلان ہے؟ بندوق میرے کندھے پر رکھ کر چلاؤ، دماغ نہیں کھاؤ میرا، لے جاؤ مگر حفاظت سے، اوکے؟ مستقبل کے سردار صاحب کا حکم، غریب عوام الناس کی سر آنکھوں پر۔ شاویز کی فضول گوئی پر بدر نے اسے گھورا تو وہ مسکراتے شہر کے لیے نکل گیا۔ ویسے بدر شاہ، آخر ماجرا کیا ہے؟ شاویز اس کی طرف جھکتے شرارت سے بولا۔ جو شہر کی پارکنگ ایریا میں ہوا وہ بالکل نہیں ہے۔ بدر کے آرام سے کیے دھماکے پر شاویز اچھلا۔ تت تمہیں کیسے پتا؟ اسے چھوڑو، وہ جانو جو کام کا ہے تمہارے۔ وہ یاشا تھی، زرحان کی اکلوتی لاڈلی بہن۔ زرحان کو تو تم جانتے ہی ہو نا، تم بزنس کی دنیا میں نئے ہو، مگر وہ پرانا کھلاڑی۔ او آئی سی، تو وہ ساتھ زرحان تھا، ہاں۔ بہرحال جاؤ، مجھے چینج کرنا ہے۔ بدر کو پٹی کچھ نم ہوتی محسوس ہوئی۔ اوکے تھینکس، آنکھ مارتا وہ شرارت سے بولا، جبکہ بدر مسکرا دیا۔ کیا لایا ہے میرا بچہ، میرا شہزادہ بچہ؟ احتشام شاہ کی آواز پر ہیزل ان کے پاس آتے بیٹھی۔ بڑے تایا سائیں، یہ بدر لالا نے مجھے کچھ کہا کیوں نہیں؟ اس کی حیرانگی ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہمارا بچہ ہے ہی ایسا، کوئی کیسے ڈانٹے؟ یہ تو ہے، وہ اترائی۔ اچھا، کیا لائی ہو اپنے بڑے تایا سائیں کے لیے؟ انہوں نے بیگز کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ سبھی اس کی عادت سے واقف تھے، وہ نام کی اپنی شاپنگ پر جاتی تھی، کرتی تو سارے گھر والوں کے لیے تھی۔ ابھی دکھاتی ہوں۔ اس نے اٹھتے اپنی بڑی سی چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور سب کے بیگ چیک کر کے انہیں دینے لگی۔ یہ لیں کنجوس والے، اکرما لالا۔ اس نے ایک بیگ اکرما کی طرف بڑھائی۔ زبردست! اکرما کو ٹی شرٹ اور جیکٹ دونوں ہی بہت پسند آئی تھیں۔ اپنی چادریں تائیوں اور اماں سائیں کے لیے وہ بہت پیاری گرم شالیں اور کپڑے لائی تھی، جبکہ باقیوں کے لیے بھی سردیوں کے حساب سے، کیونکہ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی۔ ان بیگز میں کیا ہے؟
رملا نے دونوں بیگز کو دیکھتے کہا یہ بدر لالا اور شاوی لالا کے لیے ہیں۔ اس نے مسکراتے نارمل لہجے میں کہا او کیا لائی ہو دونوں کے لیے؟ شاوی لالا چونکہ شہر میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے شرٹ اور جیکٹ، جبکہ بدر لالا کے لیے چادر اور کفلنگس۔ اس نے نارمل لہجے میں کہا کفلنگس؟ رملا نے الگ رنگ میں لیتے بات کی۔ ہاں کفلنگس، وہ کیا ہے؟ مجھے بدر لالا کے لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا لوں۔ وہ بہت کم شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، زیادہ میں نے انہیں شلوار قمیض میں ہی دیکھا تھا تو ان کے لیے کفلنگس لے لیے۔ یہ تو ہے۔ ماں کی کڑی نظر خود پر محسوس کرتے رملا نے بات بدلی۔ خیر اس کے لیے شکریہ۔ رملا نے بات بدلتے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ لاکھ ناراضگی سہی مگر ہیزل نے کبھی فرق نہیں کیا تھا اپنی سب کزنوں میں، جبکہ شاویز نے مسکراتے اوپر دیکھا جہاں بدر ریلنگ پاس کھڑا تھا۔ شاویز نے جاتے جاتے آئیبرو کو جنبش دی، اسے اشارہ کیا تھا کہ واہ کیا سادگی ہے، جبکہ بدر نے اسے گھورا مگر وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ بہت شکریہ گڑیا۔ شاویز نے اس سے بیگ لیتے ایک طرف رکھا۔ وقت بہت ہو گیا ہے، جاؤ آج جاؤ، شاباش، سب اپنے اپنے کمروں میں۔ احتشام شاہ نے سب سے کہا جی تایا سائیں۔ نارمل روٹین میں سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے تھے اس وقت۔ شاویز بدر نے کیا کہا ہے تم سے؟ سب کے جانے کے بعد احتشام شاہ نے شاویز سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا سائیں، کام تھا بدر کو مجھ سے۔ بیٹا جی تم میرے باپ نہیں، میں تمہارا ہوں، صاف بات کرو، کوئی گیم نہیں میرے ساتھ چلے گی۔ مجبوراً شاویز کو بتانا پڑا۔ تو یہ بات ہے؟ انہوں نے گہرا سانس بھرتے کہا جی۔ تم جاؤ، میں کل خود بات کرتا ہوں بدر سے۔ بدر اگلا سردار ہے علاقے کا، وہ کوئی جذباتی قدم نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی آغا سائیں کی غیر موجودگی میں۔ میں خود کرتا ہوں کوئی مستقل حل اس مسئلے کا۔ اب آر یا پار، بہت ہوا دور دور سے انتقام، انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ شاویز نے اس بات میں سر ہلایا، وہ ان کے فیصلے سے متفق تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 37۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ افنان نے ارحا کے ہاتھ میں لسٹ دیکھتے پوچھا۔ یہ میں گھر کے سامان کی لسٹ بنا رہی تھی، ارحا نے مصروف سے انداز میں کہا۔ آپ کیوں بنا رہی ہو؟ محمد دین چچا کہاں ہیں؟ وہ گھر پر ہی ہیں، مگر مجھے صرف سامان کچن کا نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں بھی لانی ہیں۔ اوکے، کب جا رہے ہیں بازار؟ ارادہ تو ابھی کا ہے مگر ڈرائیور نہیں گھر۔ ارحا نے رجسٹر، پین اور لسٹ ٹیبل پر رکھی اور خود کچن میں چلی گئی۔ وہ رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی، جانتی تھی اسے بہت وقت لگ جائے گا۔ افنان نے لسٹ اٹھائی مگر وہ چونکا، وہ سارا سامان انگلش میں لکھ رہی تھی اور رائٹنگ اتنی خوبصورت تھی کہ اتنی تو اس کی اپنی نہیں تھی۔ لسٹ؟ ارحا نے اپنے دھیان میں افنان سے لسٹ مانگی۔ آپ کی رائٹنگ بہت پیاری ہے۔ ارحا کا نہ صرف تیزی سے لکھتا ہاتھ رکا بلکہ اسے اب سمجھ آیا تھا وہ کیا غلطی کر بیٹھی تھی۔ جی مجھے لکھنے، بلکہ انگلش میں لکھنے کا بچپن سے بہت شوق تھا۔ اپنے اسکول میں خود اپنی ٹیچر سے کہتی تھی ان کے رجسٹر پر کام کرنے کا۔ ارحا نے دل میں خود کو کوسا اور ایک لمبی سی کہانی بھی سنا دی تھی ساتھ ہی۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ خیر آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ آپ؟ جی میں، مگر آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا؟ ارحا کو حیرانگی ہوئی سن کر۔ بالکل، میرا بھی تھوڑا گھر کی خریداری کا ایکسپیرئنس ہو جائے گا۔ اوکے پھر مجھے ایک بار یہ لسٹ چیک کر لے دیں، اس کے بعد چلتے ہیں۔ اوکے میں گاڑی کی کیز لے آؤں؟ جی۔ افنان کے آنے کے بعد ارحا بڑی چادر لے آئی تھی۔ چلیں، افنان نے کہتے گاڑی ان لاک کی۔ محمد دین چچا میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، آپ پلیز جیسے ہی برہان بھائی آئیں تازہ روٹی بنا دیجیے گا، ہم شاید لیٹ ہو جائیں۔ بیٹی تم فکر نہیں کرو، میں دیکھ لوں گا۔ افنان مسکرا دیا اس کی ہدایت پر۔ ارحا نے پہلے کچن کا سارا سامان لیا تھا اور پھر اس نے باقی چیزیں لینا شروع کیں۔ سامان اتنا ہو گیا تھا افنان کو 2 بار وقفے سے سامان کو گاڑی میں منتقل کرنا پڑا۔ باہر رات بھی گہری ہونے لگی تھی۔ ارحا کو ہال کے صوفوں کے لیے کشن چاہیے تھے۔ وہ سامنے دکان میں داخل ہوئی جبکہ افنان دوسری طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا وہ ساری شاپنگ صرف اور صرف گھر کے لیے کر رہی تھی۔ افنان کی نظر ایک بہت خوبصورت سے ڈریس پر پڑی تھی، وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ افنان ایک نظر ڈریس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مکمل سیاہ کلر کا گاؤن ڈریس تھا، اس پر گولڈن چھوٹے چھوٹے ستاروں کا کام تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سیاہ رات میں چمکتے ستارے ہوں۔ یس سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ سیل کیپر لڑکی اپنی محسوس مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ یہ ڈریس پیک کر دیں۔ اوکے سر، اور پھر 10 منٹ میں وہ ڈریس پیک کر چکی تھی۔ کیا میں آپ کی اور مدد کر سکتی ہیں؟ کیا آپ میری
ایک مدد کر سکتی ہیں؟ یس سر، مجھے اس ڈریس کے ساتھ میچنگ جوتے چاہیے، کیا آپ سلیکٹ کر دیں گی؟ افنان کو جوتے کا ذرا تجربہ نہیں تھا۔ وائی ناٹ سر، آئی میں، وہ لڑکی کہتے آگے بڑھ گئی، جبکہ افنان اس کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں پر ہر جوتا ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ سر یہ کیسا رہے گا؟ لڑکی نے سیاہ ہیل میں اسے جوتا دکھایا۔ نہیں، اس میں اس کی ہائٹ بہت بڑی لگے گی۔ کیا وہ لانگ ہائٹ کی ہیں؟ یس، اوکے پھر فلیٹ بیسٹ ہے ان کے لیے۔ اس نے کہتے ایک انتہائی نفیس اور نازک فلیٹ چپل نکالا تھا۔ بیوٹیفل چپل واقعی بہت پیاری تھی، نازک سی، سیاہ اور گولڈن۔ افنان کے سامنے زرگل کے نازک اور خوبصورت سے پاؤں گزرے۔ سر میم کا نمبر کیا ہے؟ مطلب وہ چونکا۔ سر مطلب کہ میم کے پاؤں کا سائز افنان الجھا، یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں جانتا میں۔ سر پھر آپ لیں گے کیسے؟ کون سا سائز ہے آپ کے پاس؟ ابھی اس میں 40 اور 41 دونوں کر دیں۔ جی سر، لڑکی حیران ہوئی۔ یس اوکے، وہ حیرت زدہ سی جوتے پیک کرنے بڑھ گئی۔ کیا اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوں؟ اس نے دل میں سوچا، ہاں جویلری میں سے کچھ، مگر اس کے ساتھ کیا میچ کرے گا؟ اس کے ساتھ جویلری کیسی سوٹ کرے گی؟ آپ کے باہر لڑکی کھل کر ہنسی تھی۔ سر لگتا ہے آپ پہلی دفعہ کسی کے لیے کچھ لے رہے ہیں۔ یس، افنان نے مسکراتے کہا۔ سر اگر میں سیریسلی کہوں تو اس کے ساتھ گولڈ کا کچھ سمپل سا سوٹ کرے گا، جیسے بریسلٹ اور ایئر رنگز وغیرہ۔ وہ لڑکی بہت اچھے اخلاق کی تھی۔ گڈ آئیڈیا، تھینکس فار ہیلپنگ می، مائی پلیزر۔ اور پھر افنان 2.25 لاکھ کی پیمنٹ کر کے وہاں سے نکلا تھا۔ لڑکی کافی دیر اس انجان لڑکی کی قسمت پر رشک کرتی رہی، جس کے لیے اس نے 60,000 کے جوتے خریدے تھے، جن میں سے ایک کو اس نے استعمال بھی نہیں کرنا تھا۔ افنان ارہا کے پاس آیا تو وہ ابھی پردوں کے کپڑے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ زرگل جی، وہ مڑی۔ کہاں تھے آپ؟ کچھ مجھے پوچھنا تھا۔ کون سا کلر لوں؟ اس نے لائٹ نیوی بلو اور گرے کلر دونوں اس کے سامنے کیے۔ گرے بیسٹ رہے گا۔ اوکے یہ ٹھیک ہے، کپڑا میں پسند کر چکی ہوں۔ یہ رہی پیمائش کی لسٹ، جب ریڈی ہو جائیں آپ کال کر دیجئے گا اس نمبر پر۔ اس نے گھر کا نمبر دیا۔ یہ پیمائش کس نے کی؟ افنان پھر چونکا۔ میں نے اور مہک نے۔ گریٹ بائی، وہ مجھے لگا کہ ایک بار میں یہاں کا چکر لگاؤں گی کلر پسند کرنے کے لیے، دوسری بار یہاں سے کوئی جائے گا تو اس سے اچھا میں ہی یہ کام کر لوں۔ واؤ، افنان کے سامنے اس کے الگ الگ روپ آ رہے تھے۔ میم یہ ڈیزائن چیک کر لیں۔ ارہا نے ڈیزائن بک تھامی اور ڈیزائن چیک کرنے لگی۔ زرگل آپ فائنل کریں، مجھے بس 10 منٹ کا کام ہے، میں آتا ہوں۔ مگر یہ آپ کا کام ہے اب۔ اوکے، افنان نے جانے کے بعد وہ دیکھنے لگی، جبکہ افنان اوپر سیکنڈ فلور پر جویلری کی شاپ دیکھ چکا تھا۔ اندر انٹر ہوتے ہی اس کی سب سے پہلی نظر بریسلٹ پر گئی تھی۔ افنان کی آنکھوں میں ستائش اترنے لگی۔ ڈیزائن بہت خوبصورت تھا۔ بے شک وہ کل اپنے کاریگروں سے بھی اپنی مرضی کا ڈیزائن بنوا سکتا تھا، مگر اسے ابھی لینا تھا، وہ بھی گولڈ میں، نہ کہ ڈائمنڈ، کیونکہ ستاروں کا کلر گولڈن تھا۔ بریسلٹ انتہائی خوبصورت تھا، مگر بے حد نفیس بھی۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ستارے لٹک رہے تھے اور ان میں ایک اکیلا چاند، اور بریسلٹ کے ساتھ ایک زنجیر منسلک تھی جس کے ساتھ رنگ، اور رنگ پر ایک ستارہ نصب تھا۔ یہ پیک کر دیں۔ اوکے سر۔ ایئر رنگز؟ ہاں، اس سیل گرل نے ایئر رنگز بھی کہے تھے۔ وہ کانچ میں لگے مختلف ڈیزائن دیکھنے لگا، تبھی اسے وہ ٹاپس نظر آئے جو مکمل گولڈ کے تھے، جو کھلتا ہوا گلاب کی شکل کے تھے۔ اب ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ زندگی نے ایک خوبصورت مگر منفرد موڑ لیا تھا۔ وہ مسکراتے انہیں پیک کروا کے پیمنٹ کرنے کے بعد نیچے آیا، جہاں ارہا کا کام بھی مکمل ہو چکا تھا۔ آپ کو کچھ اور شاپنگ کرنی ہے؟ ارہا کو لگا وہ پھر سے شاید جانے والا تھا۔ نہیں، بس ہو گیا، آپ کی ساری شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ جی اوکے، آئیں پھر نکلتے ہیں۔ جی، ارہا بھی کافی تھک گئی تھی، بہت تھکا دینے والا کام تھا یہ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارہا نے دیکھا وہ اس راستے تو نہیں آئے تھے۔ ہم ابھی ڈنر کرنے جا رہے ہیں، افنان نے احتیاط سے موڑ لیتے کہا۔ مگر میں سب تیار کر کے آئی تھی گھر۔ کوئی بات نہیں، آپ تھک بھی گئی ہوں گی اور بھوک بھی لگی ہوگی، اس لیے گھر جا کر کھانا کھانے سے بہتر ہے ہم کھا کر جائیں۔ مجبوراً ارہا کو اترنا پڑا۔ برہان بھائی لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ دونوں شہر کے سب سے مشہور ہوٹل میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔
وہ فیملی سائز پر بیٹھے تھے، زیادہ رش نہیں تھا، اوپر سے ان کی ٹیبل کارنر میں تھی۔ وہ آج گھر نہیں آئے گا، افنان نے مدھم لہجے میں کہا۔ ارحا چونکی، مطلب آج برہان کے بابا کی برسی ہے اور آج کی رات گھر نہیں آتا، یا آئے بھی تو بہت لیٹ، کہیں صبح جا کے آتا ہے۔ اوہ، یہ تو سیڈ نیوز ہے۔ میں نے پھر آپ کو یہاں لا کر اچھا نہیں کیا، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی آپ کو نہ لاتی۔ وہ دل سے شرمندہ تھی، وہ جگری یار تھے۔ آج اس وقت برہان کو افنان کی ضرورت ہوگی، اس لیے ہی برہان صبح سے بہت سنجیدہ اور خاموش تھا۔ یہ بات ارحا نے صبح ناشتے پر بھی محسوس کی تھی، مگر اسے لگا کوئی آفس کی پریشانی ہوگی۔ وہ آج کے دن اکیلا رہتا ہے، اس لیے آپ شرمندہ نہ ہوں، افنان نے اسے آگاہ کیا۔ اوہ، ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ کو برا نہ محسوس کریں تو؟ ارحا نے آج بات کرنے کی ٹھانی۔ ضرور، آپ دونوں کی فیملی، مطلب کوئی رشتہ دار؟ ارحا رکی کیونکہ افنان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ سوری، مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، افنان نے آہستہ مگر بھاری آواز میں کہا۔ اس کی بات پر ارحا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ انجانے میں وہ افنان کا زخم کریت چکی تھی، اس کا سر بھاری ہونے لگا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ ماضی کی تلخ یاد، اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، آنکھوں میں سرخ لالی اترنے لگی۔ ارحا کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مند ہوئی۔ ہوں، کھانا کھائیں آپ؟ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ہم چلتے ہیں۔ نہیں، آپ کھانا کھائیں، میں ٹھیک ہوں۔ پر ارحا نے کچھ کہنا چاہا، مگر افنان کھانے کی طرف متوجہ ہوا، مگر ہاتھ کی مٹھی اس نے ضبط سے بند کی تھی، اس کی رگیں ابھرنے لگیں۔ پانی؟ ارحا نے پانی کا گلاس فوراً اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھامتے ایک ہی سانس میں پیا۔ ارحا نے فوراً 2-4 نوالے لیے اور ہاتھ کھینچ گئی۔ میرا کھانا ہو گیا۔ افنان نے پیمنٹ کی۔ ساریے، ویٹر نے باقی پیسے واپس کیے۔ تم رکھ لو، وہ کہتے اٹھا اور چلا گیا۔ اسے فوراً میڈیسن لینی تھی، جو کہ اس کے پاس نہیں تھی ابھی۔ گاڑی میں سوار ہوتے ارحا کی نظر دور رکی گاڑی پر پڑی تو اس کا دماغ گھوما۔ وہ احسن ہی تھا، اس نے منہ کے سامنے چادر اور کی اور گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیا۔ افنان رش ڈرائیونگ کرتے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ ارحا نے دل میں شکر کا سانس لیا۔ افنان بہت رش ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچا تھا۔ یہ سامان محمدین چچا نکال لیں گے، کہتے وہ رکا نہیں تھا، اندر چلا گیا، جبکہ ارحا حیران سی کھڑی رہ گئی۔ آخر ایک دم سے کیا ہوا تھا افنان کو؟ اس کی آنکھیں، اس کی حالت تشویشناک تھی، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ آخر فیملی کے ذکر پر وہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ پہلے تو ٹھیک تھا، بلکہ بہت فریش لگ رہا تھا، پھر اب؟ ارحا سوچتے اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ افنان سیدھا جا کے شاور کے نیچے رکا تھا۔ ٹھنڈا پانی بھی اس کا درد کو کم نہ کر سکا، آنکھیں جلنے لگی تھیں، کپڑے فل بھیگ چکے تھے۔ اس نے کھینچ کر شرٹ اتاری اور کچھ دیر ایسے ہی ہاتھ دیوار پر ٹکا کر کھڑا رہا۔ دماغ بوجھل ہونے لگا تھا، غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس نے شاور بند کیا اور روم میں آیا، قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ آج بہت عرصہ کے بعد پھر سے ہوا تھا۔ سائیڈ ڈرار سے میڈیسن لیتے اس نے پانی کا گلاس لیا اور نگل گیا۔ چینج کرنے کے بعد کمرے میں مکمل اندھیرا کرتے وہ اوندھے منہ بیڈ پر گرا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ دوائی اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ تیرے ہجر میں ذہن پگھلتا تھا، تیرے قرب میں آنکھیں جلتی ہیں، تیرا کھونا ایک قیامت تھا، تیرا ملنا اور عذاب ہوا۔ آخر کیا ہے افنان اور برہان کا ماضی؟ ارحا نے غصے سے چادر بیڈ پر پھینکی۔ کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا، دانیال بھی کوشش کر چکا تھا، کچھ نہیں تھا مل رہا، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر آج افنان کی حالت اس بات کی گواہ تھی کہ ان کا ماضی دردناک تھا۔ مجھے ہار نہیں مانتی، کوئی اور طریقہ تلاش کرنا ہوگا، شاید مجھے خود لندن جانا پڑے۔ اب یہ معاملہ وہاں ہی سلجھ سکتا تھا جہاں سے وہ آئے تھے، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، ہاں مجھے جانا ہوگا۔ اس نے مضبوط ارادہ کیا، شاید میں جس خاموشی سے آئی تھی مجھے اسی خاموشی سے چلے جانا چاہیے۔ سو گائز، آج میں نے 3 ایپیسوڈ دینی تھی، وہ میں نے دے دی، آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی۔ اب جلدی سے جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ ایپی پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ایپی پر بتایا کریں کہ آپ کو ایپی کیسی لگی، اس کے علاوہ ایپی کو لائک کیا کریں۔ باقی میں نے یہ کچھ آپ لوگوں سے باتیں شاتیں کرنی تھی جو میں نے لکھی ہوئی ہیں، آپ آرام سے سکون سے پڑھ سکتے ہیں۔
اور جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ 1K مکمل ہو جائے. اس کے بعد آئی تھنک ناول کی پیج کی ریچنگ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے کہ پیج سلو ہو چکا ہے، ہو رہا ہے نہیں بلکہ ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے پیج جیسے ہی بنایا تھا چینل تو میں نے چھوڑ دیا تھا، 2-3 ماہ تو میں نے اس پہ کام ہی نہیں کیا، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیڈ ہو گیا ہوا ہے. اب آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ مجھے پیج یعنی اپنا یہ چینل چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نیا چینل بنائیں، لیکن چونکہ میں نے یہ چینل بنایا تو میرا دل نہیں کر رہا اسے چھوڑنے کا. سو آپ لوگ جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فالوور آئیں اور اس کے علاوہ پیج کی گروتھ تیز ہو جائے. سو ابھی باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپی پہ باتیں شاتیں کریں گے کچھ. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اور ایپی کو کرے انجوائے. اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں.